सर नशा मनशियात हम सबको ये पता भी है कि कहाँ से आता है, फिर भी हमारी हुकूमत या फिर हमारे जो कानून के इदारे हैं वो इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? प्रोफेशनल फील्ड में जब नॉन प्रोफेशनल लोगों को ले आते हैं ना, तो वो फिर वो पंजाबी कहते हैं सत्यानाश। किसी भी वजह से क्या ये जो हम ड्रग्स लेते हैं इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि क्योंकि हम ज़हनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये ड्रग्स ले रहे हैं, ये जायज़ एक्सक्यूज है? नहीं, ये कोई जायज़ नहीं। ड्रग तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं। इतनी इजी एक्सेस कैसे होगी ड्रग की? अगर हमारे कानून के इदारे वाकई काम कर रहे हैं तो फिर ये नशा माशरे में कैसे घूम फिर रहा है? इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कहाँ कौन सा नशा मिलेगा, वहाँ पे भत्ते लगे हुए हैं, वहाँ से उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, तो ये हाई कमांड को ये बातें कैसे पता नहीं चलती? सबको पता होता है। जो आप जानते हैं, जिन राजों से वाकिफ़ हैं, उन सब के जानने के बावजूद क्या कोई ऐसी उम्मीद की किरण है कि हमारा मुआशरा मनशियात से पाक हो सकेगा? मनशियात की फील्ड में ब्यूरोक्रेट भी डरता है और सियासतदान भी डरता है। अस्सलाम वालेकुम, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमें स्टूडियोज़ में जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो नई नस्ल को मनशियात से महफूज बनाने और मनशियात की वबा से पाक करने के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ तरीके से ड्रग के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं इंसदादे मनशियात मुहिम के। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं जनाब ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सर नशा मनशियात ये एक ऐसा ख़तरनाक वायरस है जो हमारे माशरे में बहुत ही बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। हम सबको ये पता भी है कि कहाँ से आता है, हम सब जानते भी हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, फिर भी हमारी हुकूमत या फिर हमारे जो कानून के इदारे हैं वो इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये जो आपने बेबसी का इजहार की, ऐसे बेबस तो नहीं है हम। इस ना प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। अच्छा। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हम प्रोफेशनल फील्ड में जब नॉन प्रोफेशनल लोगों को ले आते हैं ना, तो वो फिर वो पंजाबी कहते हैं सत्यानाश। कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो इदारा मनो टनों के हिसाब से पकड़ता है। तो आप देख लें, हम जियोग्राफिकली एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ ड्रग्स की सप्लाई हमारे नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इसी रास्ते बेसिकली हम वी कैन से डैट पाकिस्तान इज़ ए पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन जो है दुनिया को अगर डिमांड है ड्रग्स की तो पाकिस्तान से गुजरती है। इसके बावजूद हम इतना कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें कुछ रह जाती है जो मकदार, वो मकदार जो है फिर वो रूट के मुताबिक आगे नहीं जाती या आपके प्लानिंग के मुताबिक आगे नहीं जाती, जिसकी वजह से फिर वो यहीं जो क्या कहते हैं उसकी सप्लाई और फ़रोख्त शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मुतासरा कंट्री हैं। हम सप्लाई के हवाले से भी और डिमांड के भी हवाले से भी, दोनों तरह से हम इस वक्त मुतासरा क्या कहते हैं उस एक रेंज में है। अगर हम बात करते हैं अपना इस्तेमाल के हवाले से, तो मैं अक्सर जो हमारा नेशनल सर्वे गवर्नमेंट का है वो कोट करता हूँ। 2013 में उसको पब्लिश किया गया। उसके मुताबिक 6.7 मिलियन पीपल आर यूजिंग हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग एक्सेप्ट अल्कोहल, बट 12 साल के बाद उसमें यह भी कहा गया 0.5% आप उसमें इजाफा कर लें। अगर हम उसमें इजाफा करते हैं या नहीं भी करते, तो बीइंग एज ए एक्सपर्ट जो मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग नशा कर रहे हैं। पॉपुलेशन का ग्राफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है ना। जब आपका पॉपुलेशन का ग्राफ तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो यकीनन जो मुश्किलात और एक और बात जो मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रॉब्लम का हमारी माइशत और सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अक्सर लोग ये पूछते हैं क्यों, वो इसलिए जब मुल्क के हालात आपके ख़राब होते हैं, इंटरनल जो जुलूस निकलते हैं, सियासी जमातें आ जाती हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जब से संभाला यही देखा है, एक गया है और दूसरा बड़ी तेज़ी के साथ आकर मुल्क के हालात को तहवाला करता है। उस वक़्त सप्लाई में इजाफा होता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं, एजेंसियाँ हैं, वो पकड़ दकड़ में या उस सिचुएशन को हैंडल करने में लग जाती हैं। फिर जब आपके मुल्क के माशी हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का इस जो इशू है इसका रिलेट करता है इकनॉमिक के साथ। आपकी वो आम शख्स है, क्योंकि हर बंदा
اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں ماحول میں گزارا نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ فرار چاہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہوتی ہے، تو اس دوران پھر نہ آپ کی سپلائی نہیں، آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، استعمال میں اضافہ، یہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اس چیز کا۔ سر سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی وجہ سے کیا یہ جو ہم ڈرگز لیتے ہیں یا ہمارا جو بچہ کالج یونیورسٹی میں لے رہا ہے، یہ ایکسکیوز قابل عمل ہے یا اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ذہنی فرسٹریشن کی وجہ سے یہ ڈرگز لے رہے ہیں اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں، یہ جائز ایکسکیوز ہے؟ نہیں، یہ کوئی جائز نہیں، ڈرگ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، ڈرگ تو آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے نا، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تو بیچارے دوستوں کا پریشر ہوتا ہے، فیملی انہیریٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، پیسے بہت زیادہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، پیسے کو کل کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ایک دوست پی رہا ہے دوسرا اس پہ ٹریپ کرتا ہے کہ نہیں، ایجوکیشن کا اسٹریس بہت زیادہ ہے آپ پہ، پیرنٹس کی طرف سے بچے پہ کہ جی اس نے میری بہن کی بیٹی نے اتنے نمبر لے لیے تھے، فلاں میرے بھائی کے بیٹے نے اتنے نمبر لے لیے، تم کہاں ہو؟ وہ بچہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ بیس ہی ڈرگ کی ایڈکشن کی۔ لیکن سر یہ جو کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں جو جسٹ فار فن لے رہے ہیں پارٹیز میں، اور وہ جو کانسیپٹ ہے یورپ کا نائٹ کلب نائٹ پارٹیز کا، اس کی وجہ سے لے رہے ہیں، ان کو آپ کہاں پہ کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ بیماری ہے جو ہم خود لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے تو انسان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یونیورسٹی اور کالجز میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اپر کلاس کے بچوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، دوست ایسے مل جاتے ہیں جو نشہ کرتے، کیونکہ ایک بندہ تو نشہ کر ہی نہیں سکتا نا اکیلے، وہ ایک گروپ کی صورت میں ہوتا ہے، ایک نشہ لے کے آتا ہے، ایک پیسے خرچ کرتا ہے، ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے، اور بہت سے جو اپر کلاس کے بچے ہیں وہ غیر ضروری یعنی نہ جانتے ہوئے نا دوست کے کہنے سے، یار ایک دفعہ سے صحیح، وہ کہتا ہے نہیں میں نے، وہ ایک دفعہ جب وہ گھروں کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں نا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بچے اور بچی کیا کر رہے ہیں اندر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا بچے گیٹ ٹوگیدر ان کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں والدین کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ سر اتنا ایزی ایکسیس کیوں ہو گیا ہمارے نوجوان کے لیے کہ کہیں سے بھی اس کو ڈرگ مل جاتا ہے، کہیں سے بھی ڈرنکس مل جاتے ہیں، مطلب وہ نشہ جو مطلب آپ کی سوچ ہے جو ایڈلٹس بھی نہیں لے سکتے، وہ ہمارے ینگ جنریشن 14 15 سال کے لڑکے لے رہے ہیں، اتنی ایزی ایکسیس کیسے ہوگی ڈرگ کی؟ اگر ہمارے قانون کے ادارے واقعی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ نشہ معاشرے میں کیسے گھوم پھر رہا ہے؟ اس بحث کا جو نا اصل منبع یہ ہے کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے، آپ کے اندر بیچنے والوں کے لیے میں ڈر اور خوف ختم، پہلے ہوتا تھا نا کہ جی مجھے یاد ہے جب میں نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تو فلاں ڈرگ ڈیلر ہے جی، اس کا میڈیا میں بڑا شور آتا تھا، اب لوگوں کے اندر وہ ڈر خوف ختم ہو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا زیادہ زیادہ 4 سال ہو جائیں گے، 4 سال میں ہم اتنے پیسے بنا لیں گے، اتنے ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے گی، میں اندر بھی ہو گیا تو میرے بچے تو آرام سے اس کا چیزوں کو، لیکن حقیقت میں میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کی اولاد کو خراب کرتے ہیں نا تو ایک مکافات عمل ہے، آپ کی اولاد کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت ضرور خراب ہوتی ہے۔ ہم ہونا یہ چاہیے کہ آپ جس طرح کہتے ہیں نا میرا بچہ محفوظ، دیکھیں کرمنل شخص ہے، وہ بہت بڑا غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی سوچ ہوتی ہے میری اولاد اچھے طریقے سے آگے بڑھے، تو جب آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ میری اولاد بہتر ہو اور میں دوسرے کی جو اولاد کو خراب کروں، اللہ تعالیٰ پھر آگے نہیں وہ چیزیں بڑھنے دیتا۔ سر میں یہ پوچھنا یہ چاہوں گی آپ سے، یہاں پہ ایک سوال میرے دماغ میں اٹھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پتہ ہے، قانون کے ادارے بھی موجود ہیں، لیکن قانون کی دیکھ ریکھ میں کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ سبھی لوگ، لیکن کچھ کرپٹ عناصر ہیں جن کی دیکھ ریکھ میں یہ نشہ بکتا ہے، نشہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس اڈے پہ بک رہا ہے، کہاں کون سا نشہ ملے گا، وہاں پہ بھتے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ ہائی کمانڈ کو یہ باتیں کیسے پتہ نہیں چلتی ہیں اور ہائی کمانڈ کیسے پھر اس طرح کے کرپٹ عناصر کو الگ نہیں کرتا؟ سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، تو کیا سب کے حصے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں میرے منہ سے وہ باتیں نکالنا چاہتی ہیں؟ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ کہا جس طرح میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں اپر کلاس، دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا یہ کسی کے گھر کو نہیں دیکھتی کہ یہ جی مولوی کا گھر ہے، یہ سیاستدان کا گھر ہے، یہ بیوروکریٹ کا گھر ہے یا کسی فوجی کا گھر ہے، نہیں، قطعاً کسی کو نہیں دیکھتی، اونچ نیچ کی تفریق نہیں، جس گھر میں یہ داخل ہو جاتی ہے نا اس گھر کے در و دیوار کو ہلا دیتی ہے۔ آپ کو میں ایسی سٹوری بتا سکتا ہوں صبح سے لے کے شام تک کہ جو اس چیزوں کے رکھوالے تھے،
جو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ڈرگز کی وبا لے کے ان کو پتہ ہی تب چلا جب ان کی بچی اور بچہ جو اس نشے کی علت کا شکار ہو گیا، جب وہ آپے سے بالکل، کیونکہ ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے جب آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں نا، آپ کے جسم سے بلڈ بھی چینج کر دینا تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جی فلاں کا رشتہ دار فلاں کا جاننے والا جو نشہ کرتا تھا، بہت ہیروئن استعمال کرتا تھا، بہت ہیوی ڈرگ، لیکن اب اس نے چھوڑ دی ہے۔ تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں اب کیا کرتا ہے؟ اب جب وہ چرس لے لیتا ہے، کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے، لیکن ہے تو ہم اسے اپنی جو ٹرمز میں اپنی فیلڈ میں اسے کراس ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی آپ ایک ڈرگ کو ہارڈ ڈرگ کو چھوڑ کے آپ سافٹ ڈرگ پہ لگ جائیں، لیکن یہ انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ جب آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں، آپ جتنی مرضی آپ ول پاور اسٹیبلش کر لیں، جو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کئی جگہوں پہ، کئی محفلوں پہ، جی ایک بار علاج کروایا، دوسری بار کروایا، تیسری بار کروایا، ریلیپس ہو گئے۔ پوری دنیا میں 90% ریلیپس ریٹ ہے، ہمارے ہاں بھی وہی سیم پوزیشن۔ سر ڈرگ ایڈکٹ تو معصوم ہے میری نظر میں۔ ڈرگ ایڈکٹ جو بچہ ایسے ہی کسی دوست یار نے اس کو لگا دیا، وہ اپنی معصومیت میں یا اپنی وہ کہہ لے کہ امیچورٹی کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گیا۔ مجرم تو اصل میں وہ ہے نا کہ جن کی دیکھ ریکھ میں یہ نشہ پوری گلیوں میں گھوم رہا ہے، ان بچوں کے نسوں تک پہنچ رہا ہے، اور وہ قانون کے نام نہاد رکھوالے ہیں۔ ان کے سامنے وہ افغانستان کے بارڈر سے چلتا ہے اور وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے، ان کے اپنے بچوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں پاتے۔ ایسی کیا ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے ڈرگ ڈیلرز کے پاس کہ وہ ان کو کوئی روک نہیں پا رہا؟ پیسہ بہت زیادہ ہے اس میں۔ تو کرپشن اس کا مطلب ہے۔ اب دیکھیں یہ موبائل ہے نا، اب آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں پیزا ڈلیوری کرنے آ رہا ہے، کافی ڈلیور کرنے آ رہا ہے، کوئی چیز ڈلیور، اس میں ڈرگ آتی ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے، میں نے پہلے کہا میں ان کی کوئی ان کی طرفداری نہیں کرتا۔ میں تو اکثر جب کوئی بڑی میٹنگ سے مراد یہ ہے، عام الفاظ میں کہتا ہوں ہائی آفیشل، تو اگر کوئی پولیس آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میں زیادہ خاموش سنتا ہوں باتیں، میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی وردی جب اتار کے دیکھیں گے نا تو آپ بھی کسی فیملی کے سربراہ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ یار اللہ نہ کرے میرے بچے بھی اس۔ تو میں نے کہا آپ اگر دیانتداری ایمانداری سے کم از کم ہفتے میں ایک بار دو بار ہی اپنے لوور سٹاف کو کہتے رہیں کہ نہیں یار آپ اور چیزوں پہ کمپرومائز کریں، ڈرگس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی یہ کہتے ہیں کہ ایک وبا ہے، ایک سیلاب ہے، جس گھر میں جس طرح کہا تباہی ہو جاتی ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہمارا CNC ایکٹ تھا 1997 کا، اس میں امینڈمنٹ کی، اور اس کے بعد 2022 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، 2022 اور 23 میں ابھی گورنمنٹ پھر کر رہی ہے۔ پنشمنٹ کا جو نظام ہے اس میں زیادہ سزا تجویز کی گئی، کوانٹٹی اور جو مقدار ہے چیزوں کی اس پہ سزا کا تعین کیا گیا۔ ہم نے بڑی اچھی چیزیں کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پیسہ، راتوں رات امیر بننا۔ میرے سامنے گھر والے کے پاس بڑی گاڑی ہے 4 کروڑ کی، تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اس نے وہ بڑی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے تو مجھے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ تو آپ پھر میلافائڈی جو چیزیں ہیں نا ان کو کرتے ہیں۔ سر آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ جو آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں، جو آپ جانتے ہیں، جن رازوں سے واقف ہیں، ان سب کے جاننے کے باوجود کیا کوئی ایسی امید کی کرن ہے کہ ہمارا معاشرہ منشیات سے پاک ہو سکے گا؟ میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ منشیات کی فیلڈ میں بیوروکریٹ بھی ڈرتا ہے اور سیاستدان بھی ڈرتا ہے۔ بس ان الفاظوں میں اتنی ڈھکی چھپی باتیں ہیں۔ میری 40 سال کی فیلڈ ہے یہ، اس میں جو میں سروسز دیتا ہوں اللہ کے لیے، صرف کوئی اس میں پیسہ نہیں کماتا۔ اب اگر میں چھوڑنا چاہوں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اتنا کام کیا، میں نے پڑھا، انٹرنیشنل لیول پہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، میں نے ہزاروں لوگوں کو علاج کروایا، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے ایک بات کہی کہ ڈر اور خوف جن لوگوں کو ہے، بس اس میں آپ اس کے رازوں نے آج جان لیں کہ وہ کیا ہے چیزیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاملات نہیں ٹھیک ہوتے۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، چاہے کوئی ارب پتی ہو، قارون ہو،
جس کے 72 اونٹوں کے اوپر سے خزانے کی چابیاں آتی تھی، یا چاہے کوئی جھونپڑی والا ہو، سب نے جانا اس 2.5 فٹ کی قبر میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس 2.5 فٹ کی قبر میں جا کے اپنے اعمال کا اور اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ سو یہ جو ہوس ہے کہ میں سب سے امیر ہو جاؤں، میرے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہو جائیں اور میرے پاس ہر چیز نئی برانڈ کی ہو، یہ اس دنیا میں آپ کب تک چلائیں گے؟ آپ عمر خضر تو لے کے نہیں آئے، آخر رب کو کیا جواب دیں گے؟ میں تمام ڈرگ ڈیلر سے یہ استدعا کروں گی کہ خدا را خوف کریں، اگر آپ بچوں والے ہیں تو دوسروں کے بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اور حکومت اور ارباب اختیار سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کا واسطہ قانون کو، نظام انصاف کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ کوئی سیاستدان، کوئی قانون بنانے والا ڈرگ ڈیلر سے نہ ڈرے بلکہ خدا سے ڈرے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے سعادت کو، خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔